बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ सलीम शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा वतन स्काई 760 के ऊपर सराज टीवी पर। हर हफ्ते आपसे मुलाकात होती है और बात होती है। आज भी इंशाल्लाह टेलीफोन कॉलें हम लेंगे, लाइन्स हमारी ओपन है। नंबर थोड़ी देर बाद हम स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आना शुरू हो जाएगा और फिर आप कॉल भी कर सकेंगे। नाज़रीन इकराम, ये कैसे हो सकता है कि गुलशन को, बाग को, बगीचे को सजाया जा रहा हो और सजाए जाने वाले जो हाथ दावेदार हों, बाग के अंदर बाग उजड़ रहा हो और उन्हें खबर ना हो? ये कैसे हो सकता है? मेरा वतन जिन तकलीफ़ों से गुज़र रहा हो और वो तकलीफ़ें देने वाले बिल्कुल उसके आस पास अंदर दाएं बाएं ऊपर नीचे मौजूद हों, बाख्तियार हो, बाख्तियार हाथ हो, पावरफुल हाथ उन्हें कहा जाता हो, अमली तौर पर मुल्क चलाने वाले हों और वो मुल्क उजड़ रहा हो, दुखों से गुजर रहा हो, तो किसी को मालूम ना हो। मालूम होता है उन्हें जो बैरूने मुल्क मुकीम होते हैं, ओवरसीज़ कम्युनिटी का जिन्हें नाम दिया जाता है, जिन्हें नाम तो दिया जाता है, जिनके पैसों पर नज़र तो रखी जाती है, जिनसे ज़र मुबादला की तरगीब तो दी जाती है, कहा तो जाता है सरमायाकारी करें देश के अंदर। जब वो ये देखते हैं कि सरमायाकार इस मुल्क का सरमाया लूट कर जब वो पावर में होते हैं, बैरून मुल्क ले जाते हैं, तो फिर वो कैसे सरमायाकारी करें? ये कैसे उन्हें दिल इजाज़त दे? इन्हीं बातों को जानने के लिए उस खूबसूरत देश को, मेरे वतन को उजाड़ने के इस अमल के पीछे हाथ कौन से है, आज हम आपके ज़रिए से जानने की कोशिश करेंगे। आप भी कॉल कीजिएगा और स्टूडियो में इस वक्त हमारी लाइटों, हमारे कैमरों की जीनत जो बने हैं वो बने हैं मोहम्मद नहीद भट्टी साहब। स्ट्रॉबेरी डेडली से इनका तल्लक है, तहसील गुजर खान के ये सपूत हैं और उन्होंने तहसील गुजर खान का सपूत होने के नाते अपने उन स्कूलों से, उन मसाजिद से, उन गाँव के उन कच्ची पक्की गलियों से, पगडंडियों से प्यार का जो रिश्ता निभाया है वो वहाँ पर पौधे लगाकर निभाया है। वो यूँ कि ये यूँ मुक़ीम तो 5000 मील के फासले पर यहाँ बरतानिया में है, लेकिन दिल लाखों पाकिस्तानियों की तरह इनका अपने पाकिस्तान से, मेरा वतन से जुड़ा हुआ है। और आज के इस प्रोग्राम का भी हमारी जो वजह तस्मिया है वो यही है कि हम उन दिलों के अंदर झांकने की कोशिश करें जो वतन से प्यार तो करते हैं, लेकिन वतन की उन तमाम तकलीफ़ों पर उनका दिल भी कुढ़ता है। वो कैसे, यही जानने के लिए हम मोहम्मद नईद भट्ट साहब को भी आज इस प्रोग्राम में इज़हार ख्याल का मौका देंगे। साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा यूथ के नौजवान, सरगर्म नौजवान आफ्ताब हमारे साथ मौजूद है, उन्हें भी कहेंगे अस्सलाम वालेकुम जी। और आपको भी कहेंगे खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम जी। नईद भट्ट साहब, आपने हमेशा वतन से दूर मोहब्बत का रिश्ता अपनाया है, मोहब्बत का इजहार किया है मुख्तलिफ तरीक़ों से, जिसमें अपने स्कूलों को, जिनमें आपने पढ़ा और जिनमें नहीं भी पढ़ा, जो साथ के स्कूल हैं, फूलों के तोहफे वहाँ पर भेजे, पौधे वहाँ पर लगाने के लिए पैसे यहाँ से भेजे। आप खुद मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, लेकिन इसके बावजूद उसमें से कुछ हिस्सा निकालते हैं अपने देश के लिए, उस देश की तरक्की के लिए। उस देश की तरक्की को आज किस तरह से देखते हैं? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका कि आपने सराज टीवी के इस प्रोग्राम में मेरा वतन, उस प्रोग्राम का माशाल्लाह नाम भी मेरा वतन। तो हम जो परदेश में बैठे हैं, इनको दिन रात जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की फ़िक्र होती है वो वतन की होती है। तो पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं जी, उनको देखकर एक मेरा नहीं है, सब जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, चाहे वो यूरोप में बैठे, अमेरिका, कनाडा या मिडल ईस्ट, अरब कंट्री में जहाँ भी बैठे हैं, वो सभी परेशान हैं कि उस मुल्क के जो हालात हैं, गरीब जो है वो दिन ब दिन जो है ना वो गुर्बत के हाथों अपने बच्चों को भी कत्ल कर रहा है, ख़ुदकशियाँ भी कर रहा है और बहुत सारे मसाइल हैं। लेकिन इन मसाइल का जो ज़िम्मेदार हैं उनको ज़रा भी सुना तो मुल्क की परवाह ना मुल्क के अवाम की परवाह है। ठीक है, मुल्क की परवाह ना मुल्क के अवाम की परवाह। खुदकुशियों का भी आपने जिक्र किया, इस पर तफसील के साथ आपके पास दोबारा वापस आएंगे। मुल्क में
قائد اعظم محمد علی جناح پہلے گورنر جنرل بنتے ہیں 1947 کو، اور کچھ عرصے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ڈیتھ کے نتیجے میں جس ناکارہ، بسیدہ اور نہ چلنے والی، کم فیول والی، بغیر فیول کے جو ایمبولینس دی جاتی ہے اور تاخیری عربے استعمال کیے جاتے ہیں انہیں مناسب جگہ پر طبی امداد کے لیے پہنچائے جانے کے لیے، کئی گھنٹے سنایا کہ تاریخ کہتی ہے کہ انہیں لیٹ کیا جاتا ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے. اور قائد اعظم کے اس انتقال کے پیچھے اس کو موت کا نام دیا جاتا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ انہیں بچایا جا سکتا تھا، وقت پر امداد طبی دی جا سکتی تھی، اور ڈیلے کیا گیا تو گویا یہ ایک طرح کا قتل ہے. جس طرح پھر لیاقت علی خان آتے ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان، پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم، لیاقت باغ کے مقام پر کمپنی باغ جس کا نام تھا راولپنڈی میں قتل کر دیے جاتے ہیں سید اکبر نام کے ایک آدمی کے پستول کے ہاتھوں. موقع پر اسے مار دیا جاتا ہے. موقع پر مار کیوں دیا جاتا ہے؟ بچا کر انکوائری کر کے ان ہاتھوں تک پہنچا جا سکتا تھا، ناموں تک جانا جا سکتا تھا کہ کون ہے وہ پیچھے پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم کا جو قتل کر رہا ہے. اور یہ ایک الگ بات شروع ہوتی ہے بعد میں، اس کی وارثوں کو کتنی، بیوی کو، بچوں کو کتنی سہولتیں دی گئی ہیں، اور وہ آج امریکہ کے کس علاقے کی اس ریاست میں رہ رہے ہیں، اور اس کی بیوی نے کس سے بعد میں شادی کر لی. یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ایک بحث اور بھی ہے. پھر 1976 آتا ہے. 1976 کے اندر پاکستانی کا ایک اور وزیر اعظم بھی پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جاتا ہے، جس کے کریڈٹ میں یہ چیز جاتی ہے کہ 74 کا پہلا متفقہ آئین انہوں نے دیا، صدر رہے ملک کے، اور اس کے بعد فضل اللہ چودھری کو انہوں نے صدر بنایا اور خود پرائم منسٹر آف پاکستان بن گئے. اور ایٹمی اثاثوں کے کا وہ سرخیل، سرچشمہ اور بادشاہ بھی اسے کہا جاتا ہے، جنہوں نے پاکستان کو یہ صلاحیت جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی صلاحیت کی منزل تک پہنچایا. پھر ان پر یہ بھی الزام آتا ہے، ان کا گناہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے عرب ممالک سے دوستی کی، انہوں نے رومانیہ، یورپ، فرانس تک دوستی کی، جرمنی، بیلجیم تک انہوں نے دوستی کی، روس کو اپنے بہت قریب کر لیا. ان پر یہ بھی الزام تھا. پھر یہ بھی تھا کہ ہنری کیسنجر کو انہوں نے چیلنج کیا اور غلامی نامنظور کا جب اظہار کیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ کہتے ہو کہ آپ کی قوم کو بھوکا مرنا پڑے گا، میری قوم 1000 سال تک گھاس کھا لے گی لیکن سر نہیں جھکائے گی. پھر سر نہ جھکانے کے عزم اور دعوے کے اس مالک کو سزائے موت دے دی گئی. پھانسی کے پھندے پر جوڈیشنل مرڈر کر دیا گیا ایک، اور آج دن تک کہا جاتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کے کارکن ان کو اسی وجہ سے کہتے ہیں. ان کے ایک نمائندے یہاں پر موجود ہیں، انہی کی بیٹی بینظیر بھٹو بڑی بہادر خاتون تھی، ایک عرب مسلمانوں کی نمائندہ خاتون تھی، ایشیا کی پہلی مسلم خاتون پرائم منسٹر آف پاکستان بنی. وہ بھی قتل کر دی جاتی ہے. بے شمار قتل ہوئے. اور اب ایک اور معاملے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں جس سے عمران خان کا نام لیا جاتا ہے، جس کا اور پکارا جاتا ہے تصویر دکھانے پر پابندی ہے، نام لینے پر پابندی ہے، میڈیا سارا یرغمال ہے. یہ پیچھے کون ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کو راستے سے ہٹا رہا ہے، بینظیر بھٹو کو ختم کر رہا ہے، اور اسی طرح لیاقت علی خان کی شہادت ہو رہی ہے، قائد اعظم ہٹ رہے ہیں پیچھے سے، اور محترمہ فاطمہ جناح ان کی سکی بہن کی بھی موت کی خبریں جو آتی ہیں، وہ خون آلود ان کا پیٹ آتا ہے. رات کو وہ ٹھیک تھی، صبح کے ٹائم وہ قتل ہو چکی ہوتی ہے. پوسٹ مارٹم کرنے والے کچھ، غسل دینے والے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں. اس سارے کے پیچھے وہ کون ہے، اور وہ یہ سارا سیٹ اپ ٹھیک کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی سسٹم میں جینین، حقیقی، سچا موقف کیا رکھتی ہے؟ انہی کے نمائندے آفتاب سے پوچھیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلیم صاحب، سب سے پہلے میں سراج ٹی وی اور آپ کی انتظامیہ کو اور سراج ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اپنا موقف لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور کرنٹ جو سچویشن ہے پاکستان کی، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر سٹانس کیا ہے ایز اے کارکن. میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے زیادہ جو نقصانات اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو قربانیاں دی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے.
اور دنیا میں آج ترقی کا جو واحد راستہ ہے وہ جمہوریت ہے. محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اپنا موقف بیان کیا تھا کہ اگر ہم کسی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، جب واپس پاکستان آئی تھی تو انہوں نے یہ سلوگن دیا تھا کارکنوں کو کہ جمہوریت بہترین انتقام کا نعرہ لے کر آگے بڑھیں اور پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی جدوجہد شروع کریں. آج جو صورتحال بنی، میرا یہ موقف ہے ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے کہ یہ 75 سال کی ہسٹری ہے جو ہم پاکستان کی تاریخ پڑھتے ہیں. جو بھی ایک حقیقی نمائندہ جب عوام کی نمائندگی کرنے کے لیے اپنے عروج و بام پہ پہنچا، اس کے خلاف سازشیں شروع کر دی گئیں. اور پاکستان میں کبھی بھی ایک جمہوری لیڈر کو پنپنے نہیں دیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ لوگ ہیں، پاکستان میں کبھی بھی ایک جمہوری لیڈر کو پنپنے نہیں دیا گیا. آج عمران خان جمہوریت پر ہے یا غیر جمہوری راستے پر چل رہے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کو واضح کر دوں. اگر غیر جمہوری ہے تو ٹھیک ہے، اگر جمہوری ہے تو پیپلز پارٹی اس کے ساتھ کھڑی کیوں نہیں ہے؟ اس کے موقف کو سرانے کے بجائے اس کو اندر کرانے پر کیوں تلی ہوئی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو آج آپ جب عمران خان وزیر اعظم تھے اس پر واپس چلے جائیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ مشرف کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے اور جتنے بھی ڈکٹیٹر آئے ہیں پاکستان میں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹینیور اور مسلم لیگ کا ٹینیور اکٹھا کریں تو 10 سال بنتے تھے. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ہم 10 سال پہلے کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے، اسے پیچھے نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ جو موقف تھا یہ غلط بات تھی ان کی. جی ہم کہیں گے کہ یہ بات غلط تھی ان کی، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، کل پرسوں کی بھی ان کی تقریر ہے کہ مجھے ایک چیف آف دی آرمی سٹاف جس کو ویٹو پاور حاصل تھی مجھے ٹریک سے ہٹاتا رہا ہے. یہ سبھی حکومتوں کو ہٹایا گیا. یہ پاکستان دیکھو کہ ضیاء اللہ کی ہسٹری پڑھیں، ایوب خان کی ہسٹری پڑھیں، آپ مشرف کی ہسٹری پڑھیں. کیونکہ ابھی جو قانون بے پنجاب 54 کے لگ بھگ جو پاس ہوئے ہیں تھوڑے سے دنوں میں، موجودہ حکومت جاتے جاتے پی ڈی ایم کی حکومت جو کر رہی ہے اس میں لیڈ جو کر رہی ہے وہ مسلم لیگ ہے. اس میں ایک ایسا قانون بھی کہا جا رہا ہے جس پر اعتراض ہو رہے ہیں، خود رضا ربانی صاحب بھی اعتراض کر رہے ہیں، روتے ہوئے وہ سینٹ سے واک آؤٹ کیا اور وہ پیپر بھی انہوں نے پھاڑ دیا کہ میں اس قانون کے پاس ہونے کے حق میں نہیں ہوں، اسی پارٹی کے ہیں وہ. اسی طرح 2 وکیل آپ کے بڑے زبردست مشہور ہیں، کوسا صاحب اور چودھری صاحب جو ہے وہ بڑی دلیری سے وہ پارٹی سے ہٹ کر بینگ اے انسان بھی اسٹرانگ موقف دے رہے ہیں. تو رضا ربانی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کال لیتے ہیں ہم تھوڑی دیر میں بات مکمل کر کے. وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ نیا قانون کہ کسی کے گھر میں بھی گھسا جا سکتا ہے بغیر وارنٹ کے اور سیولین کے خلاف ملٹری کورٹس کے اندر مقدمے چلائے جا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے موقف کی تائید نہیں کی. انہوں نے کہا کل یہ ہمارے گلے کا پندہ بھی بن سکتا ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں ان سے، اس کے بعد آتے ہیں آپ کے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کو بھی اور آپ کے مہمانوں کو بھی پیار بھرا سلام. بہت شکریہ. نام اور جگہ کا نام بتا دیں. جی میں برمنگھم سے بات کر رہا ہوں. عرفان جی خیریت ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ. جی عرفان بھائی بولیے. میں نے ابھی آپ کا میں سن رہا تھا، آپ نے بیک جو ساری ہسٹری بیان کیا. ایک تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے پیچھے ہمیں اب وقت آ گیا کہ سچ بولنا چاہیے. جی اس کے پیچھے آپ کوئی، اب میں تو یہ کہوں گا کہ اندھا بھی ہوگا اسے بھی محسوس ہو جائے گا کہ بھئی اگر وہ سنے ساری باتیں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے پیچھے، جو سیاستدان تو ایک پپٹ ہے، یہ واضح ہو گیا. یہ اسٹیبلشمنٹ میں جب تک آپ کے غدار لوگ صاف نہ ہوں گے تب تک ہمارا ملک آگے نہ بڑھ سکے گا. یہ میں نے آنکھوں دیکھا بھی، میں نے وزٹ کیا پاکستان کا، اور یقین مانے میں نے آنکھوں دیکھا. ادھر میرے بھی انٹرویو چلے اور مجھے لوگوں نے کہا جناب آپ پکڑے نہ جائیں، آپ یہاں اتنی اوپنلی بات نہ کریں. یہ نمبر 1. نمبر 2، یہ جو آپ نے پیپلز پارٹی کے صاحب بٹھائے ہوئے، انہیں کہ خدارا اگر آپ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو تھوڑا سا یہ جو انصاف کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ ہمارا مستقبل جڑا ہے سب کا اوورسیز کا. سندھ کی میں آپ کو نمبر دیتا ہوں کہ حالات انہوں نے کرپشن کے انبار لگا دیے، اور یقین مانے یہ تو ایک ووٹ بھی نہ ملے اگر یہ الیکشن فیئر ہوں. بدقسمتی سے ونس اگین عوام کو چاہیے کہ جو کرپٹ عناصر یہاں آتے ہیں ان کے خلاف ڈیمونسٹریشن کریں
تب جا کے ہمارا کردار جو ہوگا وہ پورا ہوگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ عرفان صاحب. شارٹ اینڈ سویٹ, بڑے تھوڑے سے لفظوں میں آپ نے بڑی خوبصورت سی گہرائی کی بات کی. کھوسا صاحب, رضا ربانی صاحب اور اعتزاز احسن صاحب بھی, اور وہ نواز کوکر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ بھی دیکھا آج علیحدہ کھڑے ہیں. جی وہ علیحدہ کھڑے ہیں, اور میرے خیال ہے بیداری کی ایک لہر ابھر رہی ہے, لوگ جاگ رہے ہیں. اور جیسے ابھی عرفان صاحب نے بھی کہا ہے کہ خدا کا خوف کرتے ہوئے اس پاکستان کے لیے صرف سچ بولا جائے. یہ سچ کیسے بولا جا سکتا ہے, اس کے لیے ہم نعید بھٹی صاحب کی طرف چلیں گے. اور یہ سچ کب بولیں گے, کیسے بولیں گے, کون سی وہ تلوار ہے جو لٹک رہی ہے اور موت کا خوف ہے؟ سلیم بھائی, اصل مجھ سے اگر پوچھتے نا آپ تو مجھے ایک ذری رتی برابر بھی کسی بھی سیاستدان سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. رائٹ. اگر میں اپنے ضمیر کی جو حالات دیکھ رہے ہیں, حالات دیکھ جتنے جو بھی آیا اپنی ذات کے لیے آیا, اپنے بچوں کے لیے آیا. آج تک آپ ایف ایم سے آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے رہے, کس کے لیے لیا آپ نے قرضہ؟ ٹھیک ہے, آپ کے کسی آپ کے باپ نے لیا, میرے باپ نے لیا. ادا ہم کر رہے ہیں, ادا ہم کیوں کر رہے ہیں؟ قرض یہ لیتے, کھاتے یہ, بچے ان کے عیاشیاں کرتے ہیں, ان کی بجلی فری, ان کا پانی فری, ان کی گاڑیاں فری, غریبوں سے ٹیکس لیتے ہیں, امیروں کو دیتے ہیں. یار اس ملک کے لیے کیا ہمدردی کا, کسی سے اس سے ان لوگوں کے سیاستدانوں کے لیے ہم کیا ہمدردی کا اظہار کریں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ اتنا کچھ ننگا ہو چکا ہے سسٹم, سب کچھ آپ کے سامنے. میں چاہتا ہوں, میری جو اپنی سوچ ہے, میں چاہتا ہوں اگر خدا رہا ہمدردی کرنی ہے تو اس غریب عوام سے کریں جو مہنگائی میں, غربت میں. اب کل کا واقعہ آپ دیکھ لیں, ایک جج, آپ انصاف کس سے مانگے گے؟ بڑی اہم بات ہو رہی ہے آپ کی, اور اتنی اس پر بات بھی کریں گے. اور سنا ہے کہ وہ جج صاحب کے لیے جہاز تیار کھڑا تھا جو انہیں موراکو لے کے جا رہا تھا ہالیڈے کے لیے. بات کرتے ہیں نعید بھٹ صاحب کی اس بات پر, ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سسٹر کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں. کہاں سے بول رہی ہیں, کون بول رہی ہیں؟ برمنگھم سے جی مسز فاروق. جی مسز فاروق, کیا کہیں گی آپ؟ میں یہ کہنا ہے کہ میرے نظر سے آج ایک ملک کا نیوز پیپر گزرا ہے, اس نے لکھا ہے کہ پاکستان فور سیل. پاکستان کو پاکستان فور سیل, فور سیل, فار سیل. ٹھیک ٹھیک ٹھیک, فور سیل. آلرائٹ, ٹھیک ہے. تو ان کو صرف یہی پڑا ہوا ہے کہ عمران خان کو کدھر لے کے جائیں. میرے خیال سے عمران خان کرپٹ نہیں ہے. اگر وہ کرپٹ ہوتے تو وہ ملک چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے, کرپٹ ہوتے تو ملک چھوڑ دیتے. ٹھیک ہو گیا. وہ عمران خان کرپٹ نہیں. ٹھیک, کیا کس طرح سارا معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے, کیا کرنا چاہیے, اوش کے ناخن کیسے لیے جا سکتے ہیں, جاگا کیسے جا سکتا ہے, سسٹم ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ اب سر سے پانی تو اوپر ہو گیا نا. اب میں یہ پاک فوج سے میرا ایک ہی ان سے درخواست ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر آپ کرپشن ان کی کیوں نہیں. ٹھیک ہے جی سسٹر, بہت شکریہ, آپ نے کال کی, آپ کا نقطہ نظر آ گیا. میں مانو سے اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے کہیں گے, جو آپ لیں گے ان سے. نعید بھٹ صاحب آپ نے بات کر رہے تھے اور عرفان بھائی نے بھی جو بات کی ہے نا, اصل یقین کریں کہ اب یہ حقیقت آہستہ آہستہ کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ آج 75 سال سے ہمیں جو کہانیاں سنائی جاتی تھیں, پڑھائی جاتی تھیں, یہ ہوگا وہ ہوگا, آج وہ سارا کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اگر پھر بھی ہم آنکھیں بند کر لیں تو میں پھر سمجھتا ہوں کہ بس پھر تو بس فاتحہ کی فاتحہ کی بات ہوتی ہے. آپ جج کی بات کر رہے تھے, جج صاحب کے رویے کو پوری قوم نے, اس جج کو تو چھوڑیں آپ, وہ جو رضوانہ بچی تھی جو جج صاحب کے گھر کام کرتی تھی, ابھی اس کی عمر 13-14 ایئرز اولڈ تھی وہ بچی, اور ان پر اتنا تشدد. جج, اب ملک کا ایک جج جو لوگوں کو انصاف دیتا ہے وہی اس بچی پہ ظلم کرتا ہے, اور اس بچی کے سر میں کیڑے پڑ گئے. اور میں چاہیے تو یہ تھا کہ سسٹم یہاں پر چلا اٹھتا, چیخ اٹھتا اور سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے خود کرتے کچھ. معذرت کے ساتھ 6000 بچیوں کا ریپ ہوا باولپور اسلامک یونیورسٹی میں, نہ کوئی باپ اٹھا, نہ کوئی بھائی کی غیرت جاگی, نہ کوئی رشتہ دار اٹھا,
کہ ہماری بچیوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا اس یونیورسٹی میں ہم پڑھنے کے لیے، اور نام بھی دیکھو اسلامک یونیورسٹی. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات آپ سے جاننا چاہیں گے، اس دوران کسی سیاستدان کا بھی کوئی بیان حکومتی پارٹی کی جانب سے آیا کہ مذمت کرتے ہیں یا قانونی کارروائی کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو اپنے کیسز کی پڑی تھی، وہ اپنے چکروں میں لگے. عوام سے کس کو ہمدردی ہے؟ وہ جو ہے بشیر چیمہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنس وہ سر عام بدماشیاں کر رہا ہے، سر عام لوگوں کو دھمکیاں دے رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. چلیں جی. پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ ابھی عرفان صاحب نے یہ بات ٹیلی فون کال کے ذریعے اس کے ایک سسٹر بھی بول رہی ہیں کہ ہمارے سیاستدان پپٹس ہیں. کیسے ثابت ہوگا کہ ہمارے سیاستدان پپٹس ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں بینگ اے پیپلز پارٹی کارکن کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو مختلف ادوار میں جب وہ اقتدار میں تھے 68 سے وزیر خارجہ تھے اور پرائم منسٹر تک، انہیں یوز کیا گیا، اسٹیبلشمنٹ نے انہیں یوز کیا. جب انہیں پتہ چل گیا تو ایوب خان سے پہلے ان کی نفرت شروع ہوگی، وزارت خارجہ سے ریزائن انہوں نے کر دیا. اور یہاں پر ایک ناظرین چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں جائیے گا نہیں. جی بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، ہمارے کالر عرفان صاحب نے برمنگھم سے کال کی، خاتون ہے ایک مسز فاروق، انہوں نے بھی کال کی. آپ بھی کال کرنے والوں میں شامل ہیں جو اس وقت بے شمار لوگ بہنیں اور بھائی پوری دنیا سے اس وقت کال کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لائنیں ہماری بزی ہونے کی وجہ سے آپ سے بات نہیں ہو رہی، ایسے ہی لائنیں تھرو ہوتی ہیں، انشاءاللہ آپ کی بھی کال لیں گے. بریک سے پہلے عرفان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے تمام سیاستدان پپٹس ہیں. نئی بٹی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ میرا کسی سیاستدان کے اوپر اعتماد نہیں رہا. یہ اعتماد کیوں نہیں رہا اور ہمارے سارے سیاستدان پپٹس کیسے ہیں، اس کے لیے جواب جاننے کی کوشش کریں گے آفتاب سے. جی جو بھائی نے بات کی ہے کہ پاکستان میں پالیٹیشین کسی پر اعتماد نہیں رہا، تو میں بھائی کو یہ کہوں گا کہ پاکستان بنایا کس نے؟ سیاستدانوں نے. پاکستان کو چلایا کس نے؟ سیاستدانوں نے. آج جو کچھ بھی پاکستان میں ہے وہ سیاستدانوں نے دیا، یہ میرا دعویٰ ہے. اور پاکستان میں سب سے زیادہ اکاؤنٹیبلٹی اور سب سے زیادہ الزامات پھانسیوں پر کس کو چڑھایا گیا، گولیوں کس کو ماری گئی؟ سیاستدانوں کو. کسی جج کا ٹرائل کیا گیا؟ کسی آرمی چیف کا ٹرائل کیا گیا؟ کسی ڈکٹیٹر کا ٹرائل کیا گیا؟ اور کیوں نہیں کیا گیا؟ اور سیاستدانوں کو جو حکومت دی گئی وہ بھی کنٹرولڈ. اور سب سے زیادہ پاکستان میں مارشل اللہ نے حکومت کی، اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی بدنصیبی ہے. اور پاکستان میں جب تک یہ کنٹرولڈ ڈیموکریسی ختم نہیں ہوگی اور پاکستان کے دستور کے مطابق یہ جب تک حکومت نہیں چلانے دی جائے گی، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ساری پاکستان کی پارٹیوں کو چارٹر آف ڈیموکریسی پہ واپس جانا ہوگا، مل بیٹھ کر سیاستدانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کو واپس اپنے بیرکوں میں جا کر اپنے دائرہ کار میں رہ کر فیصلے کرنے ہوں گے. اور سب ادارے اور پارلیمنٹ بھی اپنے دائرہ کار میں رہ کر جب ملک کو چلائیں گے، ملک میں ایک نظام بنے گا تو پھر ملک ترقی کرے گا. ملک ترقی کرے گا جب ایک نظام بنے گا. چارٹر آف ڈیموکریسی پر سب کو بیٹھنا ہوگا ایک ٹیبل کے اوپر. پیپلز پارٹی کو کتنا عرصہ مجموعی طور پر حکومت کرنے کا موقع ملا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کو 4 دفعہ موقع ملا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو پہلے تو ذوالفقار علی بھٹو شہید جب بغاوت کر کے آئے، وزارت خارجہ چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور آتے ہی پاکستان میں ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی. ایشیا جتنے عرب ممالک کے ساتھ ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ملک کے اندر بنیاد رکھی اس کی تعمیر و ترقی کی جو بنیاد تھی اور آج تک چل رہی ہے، اور پاکستان کے معاملات چل رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 4 بار جو حکومت ملی، مجموعی طور پر کتنے سال ہوں گے پیپلز پارٹی کے دور اقتدار کے؟ محترمہ کو 2 دفعہ موقع ملا، زرداری صاحب کو 4 سال ملے، 2 سال، اور ذوالفقار علی بھٹو کو تقریباً 4 سال کا عرصہ ملا. 10 سال ہو گئے. 10 سال میں. اور اس 10 سال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کچھ دیا، ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی، پاکستان میں مسلم ممالک کی گٹھا کر کے بارٹر سسٹم کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی، مسلم ممالک کا ایک بینک بنانے کی کوشش کی، مسلم ممالک کے جو تعلقات قائم کیے. اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے ایک مسلم پہلی خاتون ہونے کی وجہ سے جو دنیا میں ایک مسلمانوں کا ایک نام بنایا، اور عورت کو پاکستان میں ایک عورت کے حقوق کے لیے جو پروگرام شروع کیا. ٹھیک ہو گیا. یہ پیپلز پارٹی کی قرارداد میں چیزیں جاتی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ذات کی حد تک
پھر بعد میں کچھ عرصہ بینظیر کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، لیکن زرداری صاحب نے جو آپ کو دیا یہ صوبوں کے حقوق کے NDFC وغیرہ وہ انہوں نے کیا، زرداری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، بالکل ہوا، لیکن اس 10 سال میں ایک بات جو آپ نے خاص طور پر کی، پھر ہم بعد میں چلیں گے جمہوریت بہترین انتقام ہے، اس پر بعد میں چلیں گے، نئی بٹ صاحب کا صحیح سوال ہوگا، لیکن یہ جو 10 سالہ دور تھا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور نکال دیا جائے، زرداری صاحب اور بینظیر کا جو دور آیا، اس میں آپ کا یہ کہنا ہے کہ صرف سیاستدانوں نے ملک بنایا، سزائیں بھی نہیں ملی، کوڑے بھی نہیں لگے، اور ٹکی کے اوپر گولیاں ماری گئیں، پھانسیاں دی گئیں، یہ کچھ ہوا، جلاوطن کیے گئے، لیکن اس 10 سالہ دور میں پیپلز پارٹی نے وہ جو ٹرائل ان کے خلاف ہوئے جو انہوں نے کرنے تھے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ نہ عدلیہ کا ہوا، ججز کا، نہ جرنیلوں کا، پیپلز پارٹی نے کیوں نہیں کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے 10 سال دور بھی ملا ان کو، پاکستان پیپلز محترمہ بینظیر بھٹو کو جو حکومت دی گئی وہ 2/3 اکثریت نہیں تھی، کنٹرول حکومت تھی، اور اس پر جو سازشیں کی گئی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہسٹری پڑی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اس کڑے وقت کے باوجود جو کام کیے ملک کے لیے، اور جو جوڈیشری کے لیے کام کیے، جمہوریت کے لیے کام کیے، ملک کے لیے کام کیے، وہ تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں دوبارہ صرف چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں جی، عرفان صاحب کیجیے۔ پارٹی کا آپ نے کہیے کہ ملک توڑا بھٹو نے، ادھر ہم ادھر تم، بنگلہ دیش کو علیحدہ کیا، حالانکہ اس میں بھی یحییٰ خان کا ہاتھ تھا۔ اب یہ بھائی کو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدارا، پھر میں یہ زرداری کی طرف بھی آتا ہوں اور بے نظیر، کیونکہ میں ان کے ساتھ منسلک رہا ہوں مختلف جماعتوں میں، میں نے دیکھا رہ کر، میں آپ کوئی سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا، صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یحییٰ خان نے اور بھٹو 2 بندے تھے جنہوں نے ملک کو توڑا، ادھر ہم ادھر تم، ہمارا 2 لخت ہوا، اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا۔ اور دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ بے نظیر کو لایا گیا، اور جب اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ چڑھ کے آپ آتے ہیں تو پھر وہ آپ باہر نہیں جا سکتے۔ پھر بے نظیر کو قتل کیوں کروایا؟ تاکہ وہ جب اس نے نہ کیا کہ میں نے واپس جانا ہے تو واپس آئی، اپنی مرضی سے انہیں قتل کروا دیا گیا۔ اور چوتھی بات زرداری کی تو بینیفیشری ہے بے نظیر کا، کہ اس کو قتل کروا کے اس کی تو آپ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے بڑا کام کیا، اور یہ جو NFC ایوارڈز کا دیا، وہ پیچھے بابا ملٹری نے اسے کہا، بٹھایا اسے لا کر، اور آپ چوراہے کسی بھی چوراہے میں کھڑے ہو جائیں اور ووٹنگ کے تھرو آپ کہیں ان کے الیکشن کروا لیں، آپ کو ریزلٹ سامنے آ جائیں گے۔ تو خدارا اپنا یہ جو ابھی جو صاحب پیپلز پارٹی ہے، اب ایک اور میں ان سے سوال جاتے جاتے کرنا چاہتا ہوں، ان سے پوچھئے گا قوم لوط کیا ہے؟ اگر تو یہ جانتے ہیں تو پھر تو بڑے افسوس کی بات ہے، اگر یہ نہیں جانتے تو ان کا جرم معاف ہو جائے گا۔ یہ اس کے بیٹے نے، بلاول نے، وہی قانون پاس کروائے ہیں جو قوم لوط کرتی تھی ادھر کے سارے۔ آپ ذرا اسے کہیں ہسٹری پڑھ کے آئے، اگر تو اپنے مسلمانوں کو، اپنی تہذیب کو بچانا ہے آپ نے، خدارا پھر ونس اگین میں کہوں گا کہ ایک دن ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن پڑھیں، پھر آپ خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی گورنمنٹ ٹھیک ہے اور کون سارے سیاستدانوں کا نہیں بات کر رہا۔ یہ جو آپ لیڈر بنائے بیٹھے ہیں نا، عرفان صاحب آپ بہت شکریہ، بس یہی میں کہنا آپ کی 2 کالیں آئی ہیں، آپ نے بڑا اچھے سوال کیے ہیں۔ عرفان صاحب آپ کا شکریہ، دیکھتے رہیے پروگرام کو، آئندہ بھی آتے رہیے گا۔ آفتاب صاحب کی طرف چلیں گے، ان سے بھی جواب لیں گے، اور محمد نعید بھٹی صاحب سے بھی اس کا جواب لیں گے۔ بہت بڑی آپ نے بات کر دی ہے۔ جی بھائی، میں بھائی سے پہلے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا قانون ابھی پاس ہوا ہے جو قوم لوط کی طرف جاتا ہے؟ اس قانون کا نام مجھے بتائیں سب سے پہلے۔ یہ ٹرانسجنڈر کا قانون ہے، اور واقعی پاس ہے، یہ عمران سے بھی کروانے کی کوشش کی گئی تھی، جی، اور عمران خان کے دور حکومت میں پیش ہوا تھا، وہ ٹرانسجنڈر کا نہیں تھا، وہ جو خسرے ہیں نا پاکستان میں، ان کا قانون ہے، اور پاکستان میں وہ لوگ موجود ہیں، اس کو انٹرپریشن جو دی جا رہی ہے اور رانگ دی جا رہی ہے۔ دیکھو کہ سب بہتان بہت بڑا گناہ ہے، تحقیق کے بغیر الزام لگانا اور بہتان لگانا، اور ہماری قوم کو اسی وجہ سے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے اور مس انٹرپریشن کر کے لوگوں کو غلط انفارمیشن۔ سب سے پہلے تو آفتاب بھائی نے کہا تھا کہ بینظیر کا ایک نعرہ تھا جمہوریت بہترین انتقام ہے،
اور واقعی جو ہے نا پاکستان کی عوام جواب سے انتقام صحیح 100% دیا جا رہا ہے. یہ بڑا سوال تھا جو میں نے کرنا تھا, کروں گا بھی, ذرا روکوں گا یہاں پر. کال ایک لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی جی سسٹر بولیے, کون کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں وہ جو بھائی پروگرام کر رہا ہے بات کرنی ہے. بات جاری رکھیے, آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کی آواز ٹی وی سن ٹی وی جی ٹھیک ہے, ٹی وی آف کر دیں پیچھے سے یا اس کا میوٹ کر دیں. کر رہا ہے بیٹھا وہ 100% تھا تو اس کا بیٹا چلیے آپ ٹی وی کی آواز کو میوٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری بات سمجھ آ جائے اور ہم آپ کی بات بھی سن سکے. ٹی وی کی آواز جو جب آپ کو جاتی ہے 7 سیکنڈ بعد جاتی ہے. چلیں, کال کرنے کا آپ کا بہت شکریہ. دوبارہ کال کیجئے تاکہ آواز آپ کی کلیئر آئے. تب تک ہم نعید بٹ صاحب کی بات کو مکمل کر لیتے ہیں, لیکن آپ جب بات کریں تو پلیز ٹی وی کی آڈیو کو میوٹ ضرور کریں تاکہ بات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے. جی نعید بٹ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا وہ بات چل رہی تھی کہ جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے, بہترین, اور واقعی پاکستانی عوام سے صحیح انتقام لیا جا رہا ہے اس ٹائم پہ. اور ان کی چیخیں جو ہے نا اس وقت پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں ان کی آسمان تک پہنچ رہی ہیں. آگے اللہ پاک ان کی وہ چیخیں بس سن لے, لیکن آگے پہنچ گئی ہیں وہاں تک. دوسری بات تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کل انہوں نے الیکشن میں جانا ہے, وہ بعد میں ہماری عوام کا بھی رسپانس ملے گا. ہماری عوام کی بھی یہ حالت ہے کہ وہ غربت سے تنگ ہیں. آپ ان کو ایک پلیٹ بریانی دیں, 2-4 نعرے وہ آپ کے لیے مار دیں گے, میں دوں گا میرے لیے ماریں گے, یہ ان غریبوں کو کھانا چاہیے, باقی جدھر سے مرضی آ جائے. دوسری بات نہیں میں اس بات سے اچھا ٹھیک ہے چلیں. دوسری بات یہ اب پہلے یہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو الزام دیتی تھی کہ یہ کھا گئے, وہ کر گئے, وہ ادھر سب چل. اب تو یہ متفق ہیں 13-14 پارٹیز جو ہیں یہ اکٹھی ہیں, اور تقریباً اس پچھلے 6 ماہ کے اندر تقریباً 60 انہوں نے پاس کیے ہیں بل. 10 دن میں تو بہت زیادہ بہت زیادہ. ان میں سے کوئی ایک بھی بتا دیں جس سے کوئی عوام کے مفاد میں ہو, یا عوام کے لیے انہوں نے کوئی بل پاس کیا ہو, یا کسی عوام کی بھلائی کا ہو. کوئی بل کوئی ایسا بتا دیں جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہو. ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ویڈیو موجود ہے, ریکارڈ میں جو دیکھتے ہیں اگر نظر آئے ہمارے پروڈیوسر صاحب کو تو وہ ویڈیو پیغام ہے عمران خان صاحب کی. اس سے قبل ایک کال لیتے ہیں, پھر عمران خان کی وہ ویڈیو پیغام آپ کو سناتے ہیں جو گرفتاری سے پہلے انہوں نے دیا تھا. جی السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے جناب؟ جی السلام علیکم, میرا نام قاضی نعمان ہے جی, میں لندن سے بول رہا ہوں. قاضی نعمان صاحب آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے سر, بس یہ ہے کہ کچھ سوالات کرنے ضرور کیجیے. آخری لمحات میں آپ تشریف لائے ہیں, آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں, اگلے پروگراموں میں بھی آپ کی موجودگی کے لیے درخواست کرتے ہیں, اور بات مکمل کیجیے. جی بہت شکریہ جناب. میرا ان سے یہ سوال تھا کہ دیکھیں آپ پیچھے جتنے ادوار گزرے ہیں, جس میں بے نظیر کا کے ادوار گزرے ہیں, پیپلز پارٹی کا ادوار گزرا ہے, مسلم لیگ کا ادوار گزرا ہے, تو آپ مجھے صرف یہ ان سے سوال کرنا ہے کہ ایسی کیا دودھ کی نہریں بہہ گئی ہیں بھائی, کہ ابھی یہاں پہ انڈیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں وہ کہاں سے کہاں نکل گیا ہے, اور ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہم باہر رہتے ہیں, کسی کو بتاتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم پاکستان سے ہیں. کون سا اختیار تھا کہ جب ایک الیکٹڈ آپ نے پرائم منسٹر کو یہاں سے اس طرح بے دردی سے یہاں سے اس کو اتارا ہے, جس طرح اس کو آپ نے اریسٹ کیا ہے سپریم کورٹ کے, اس میں ہائی کورٹ کے احاطے میں, وہ میں کہتا ہوں کہ بحیثیت قوم بہت شرم کا مقام تھا. اور کسی دنیا کی کسی بنانا ڈیموکریسی میں بھی اور ریپبلک میں ایسے نہیں ہوتا. مگر اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کے پاس جواز کیا ہے میرے بھائی, جو یہ ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے, اب سارے مل کے گورنمنٹ کے مزے لے رہے ہیں. نان الیکٹڈ لوگ ہیں یہ, ان کے پیچھے ووٹ بینک نہیں ہے, وہ ایک سچا انسان ہے جس کے ساتھ یہ لوگ زیادتی کر رہے ہیں. پورا گینگ مل کے اس کو تباہ کرنے کے در پہ ہے, مگر انشاءاللہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. قاضی نعمان صاحب لندن سے, یہ لوگ بھی آپ نے لندن سے کال کی, آپ کا بہت شکریہ. جواب آپ کا مہمانوں سے لیتے ہیں, اسپیشلی آفتاب صاحب کی طرف آپ کا اشارہ ہے, یقینی طور پر ان سے لیتے ہیں. عمران خان صاحب نے رات کو گرفتاری سے قبل ایک کال اور آ گئی ہے. جی السلام علیکم. جی عامر خان. جی عامر خان جی کہاں سے بول رہے ہیں؟ عامر خان لندن سے. جی لندن سے بولیے عامر خان جی, کیا کہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن. پہلے تو آپ سے السلام علیکم. شکریہ.
میں ویسے پاکستان سے کل واپس آیا ہوں اور پچھلے کچھ 4-5 ماہ سے میں پاکستان میں تھا جی. اور میرے یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کا محترم مجھے نہیں پتا بھی میرا تعارف ان کا کیا ہے. میں میرے ساتھ جو بیٹھے ہیں یہ نیک بٹی صاحب ہیں, ہم پاکستانی ہیں, اور آفتاب صاحب ہیں میرے, ان سے آگے بیٹھے ہیں. آفتاب صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے کے نمائندے ہیں یہاں پر. اور دوسرے بھائی محمد نیک بٹی صاحب ہیں, یہ گرین پاکستان کے نام سے آرگنائزیشن چلا رہے ہیں. انہوں نے پاکستان میں اسکولوں میں اور علاقوں میں پودے لگانے کا نیک کام کیا ہے. 25,000 سے زیادہ پودے لگا چکے ہیں. جی پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے تو خیر پچھلے کوئی جب سے جو پارٹی چینج ہوئی, حکومت آئی ہے, مزے لے رہے ہیں, تمام وہ عہدے لیے ہیں جہاں پہ انجوائمنٹ ہے. تو دوسرا یہ گالیاں تو نون لیگ کو پڑ رہی ہیں. زرداری صاحب ایک اچھے کنگ میکر ہیں. کہنے کا مقصد ہے ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ سب سے پہلے ہماری سوچ پاکستان کی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہر انسان کی ایک اپنی حیثیت ہے, جس مرضی پارٹی کو سپورٹ کریں, لیکن خدا رہا ہم نے جان خدا کو دینی ہے, ان لوگوں کو نہیں دینی جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو دن رات اپنی پالیسیاں چینج اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں نسبت کے پاکستان کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو پاکستان اگر ہے تو ہم لوگ ہیں. اور جو اس وقت کیا کہتے ہیں کشتی دھیرا کشتی چل رہی ہے, کس طرح کے فیصلے آ رہے ہیں. میں 3 دن پہلے کہہ چکا ہوں اپنے ایک انٹرویو میں وہاں کہ یہ جج صاحب 5 تاریخ کو ہالیڈیز پہ جا رہے ہیں, آج 4 بجے انہوں نے لینڈ ہونا تھا, اور یہ فیصلہ کر کے جائیں گے. یہ فیصلے یہ وہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں جو لوگ اس وقت خان صاحب کو یا پاکستان کو آگے بڑھنا نہیں دیکھنا چاہتے. اور یہ جو چیزیں ہیں میں آپ کو اوپنلی کہہ رہا ہوں, وہاں بھی میں بولا ہوں, یہ ایوب خان کے دور کے بعد سے چل رہی ہیں. لیکن اس وقت جو باتیں ہو رہی ہیں وہ صرف اور صرف عمران خان کے لوگوں کو شعور دینے کے بعد ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, پہلے لوگوں کو شعور نہیں تھا. اس کے بعد پیٹرول کی جو حالت ہے نیچے جا کے اوپر ڈبل آتا ہے. مہنگائی اتنی بلندیوں پہ ہے کہ غریب آدمی کا کھانا کھانا مشکل ہے. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. میں کل لینڈ کیا میں, اور الحمدللہ میں نے ہر جگہ پہ فرنٹ لائن پہ کام کیا, خان کے بھی لیے کیا ہے اور پاکستان کے لیے بھی کیا ہے. پاکستان میں ایک لفظ ریکویسٹ ہے بھائی, آپ ان پالیسیوں پہ چلیں جس میں پاکستان کو فائدہ ہے. ان سے صرف یہ کوشچن ہے کہ ان کے جو نئے وزیر خارجہ بنے ہیں, ان کے سربراہ ہیں, صرف مجھے یہ بتا دیں کہ انہوں نے جتنے دورے کیے ہیں اس سے پاکستان کو کیا بینیفٹ ملا. کوئی ایک بینیفٹ بھی پاکستان کو ملا؟ کیا غریب آدمی جو مر رہا ہے اس کے لیے کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کیا جو مائیں اپنے بچوں کے لیے پیٹ پالنے کے لیے خوراک نہ ملنے کی وجہ سے باہر آتی ہیں, ٹھیک ہے, مانگنے پہ مجبور ہیں, کیا ان کو کوئی بینیفٹ ملا ہے؟ مہنگائی کا یہ شور مچاتے تھے, مہنگائی ڈبل ہو چکی ہے. آج تک فضل الرحمان کا کوئی بیان آیا؟ باتیں بہت سی ہیں, ٹائم تھوڑا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ سے رابطہ. جاتے جاتے یہ بتا دیجئے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, کیا کہیں گے آپ؟ یہ انہی سے پوچھے نا جی, جب انہی سے پوچھے. ان کے کیسز سے عمران خان نے ایک کیس نہیں بنایا تھا, ٹی ٹی کا کیس بنا تھا. ان دونوں پارٹیوں نے اپنے کیسز ایک دوسرے پہ مسلط کیے تھے, آج انہی کے بغض. آپ مجھے بتائیں, علیم خان کے جو ہے نیب نے کلیئر کر دیے, کیا علیم خان دودھ سے دھلا ہے؟ عمران خان نے چوروں کو لٹیروں کو سائڈ پہ کیا ہے, اور اس نے یہ ابھی آپ دیکھیں میرے الفاظ ہیں, یہ یاد رکھیے گا, الیکشن آنے دے, یہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کے گربان کھینچیں گے. اور بڑا آپ کا بہت بہت شکریہ بھائی صاحب, جواب لیجیے گا کہ کیا یہ اللہ کو جان دیں گے یا زرداری صاحب کو دیں گے. خدا کے لیے وہ بات کریں جو آپ نے آگے جا کے سرخرو ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال بڑا اچھا ہے آپ کا, اہم ہے, بڑا وزن رکھتا ہے. دیکھتے ہیں جواب یہ کیا دیتے ہیں. ہمارے پاس ایک ویڈیو موجود ہے عمران خان صاحب کی, جو گرفتاری سے کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے اپنے کارکنوں کے لیے ریکارڈ کی تھی. اگر اسٹوڈیو میں پروڈیوسر صاحب کی نظر میں ہے تو وہ دیکھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں, جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا, مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا, تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے, اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا. میں یہ جو جد و جہد کر رہا ہوں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا, یہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں, آپ کے لیے کر رہا ہوں, آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں. ناظرین کرام, یہ مختصر سا بیان آپ نے سنا, سوشل میڈیا پر بھی سن چکے ہوں گے. جان اللہ کو دینی ہے یا زرداری صاحب کو, یہ سوال ہے بہت سارے لوگوں کا. محمد نیک بٹی صاحب کا, ٹیلی ویژن دیکھنے والوں کا, عامر خان صاحب کا جو پاکستان میں گئے ہیں, انٹرویوز بھی دیے ہیں, قاضی نعمان صاحب کا لندن سے, اور مسز فاروق کا, اور بے شمار اور لوگوں کا. جان اللہ کو دینی ہے یا زرداری صاحب کو, یہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے سوال ہے. آج یہاں پر موجود ہے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی نمائندگی کرتے ہوئے
यूथ के रहनुमा आफ्ताब हमारे साथ, किसको जान देनी? जान अल्लाह को देनी है। और जरदारी साहब हमारे लीडर हैं और बड़े विजन वाले लीडर हैं। और जरदारी साहब ने जिन हालात में पाकिस्तान को चलाया और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जमहूरी हुकूमत ने अपने 5 साल मुकम्मल किए, ठीक हो और गया। जिस तरह की सपोर्ट इमरान खान को जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट ने दी, पाकिस्तानी तारीख में आखिरी पैगाम आपका आ गया, आखिरी 30 सेकंड में पैगाम क्या देंगे? प्रोग्राम खत्म हो रहा है। मेरा पैगाम सिर्फ इतना सा है कौम के नाम कि कौम के नाम, कौम का तो अल्लाह ही वारिस है, अब हुक्मरानों से तो कोई उम्मीद नहीं है। बाकी इंसान को कम से कम रात जब सोते हैं ना, आंखें बंद करके ना अपने ज़मीर से पूछ लें कि आप किस जगह खड़े हैं, बस तो आपको पता चल जाएगा कि आप हक के साथ हैं या बातिल के साथ। आप हक के साथ हैं या बातिल के साथ हैं। नईद भट्टी साहब की बेटी का, बड़ी प्यारी बेटी है, बहुत ही दिल की धड़कन है। जैसे पाकिस्तान के लिए इनका, सब पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है, एक बाप का भी दिल अपनी बेटियों के लिए, बेटी के लिए धड़कता है। नईद भट्टी साहब की बेटी की सालगिरह है, वो भी हम अपने प्रोग्राम और टीम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। आफ्ताब साहब का, नईद भट्टी साहब का, कॉल करने वाले सारे साथियों का और का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में क्या अच्छा लगा, बुरा लगा, फीडबैक से ज़रूर नवाजिएगा। वक्त की घड़ियां ख़त्म होती हैं। स्टूडियो में मौजूद हमारे प्रोड्यूसर साहब, दीगर टीम, मुझे सलीम शहजाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासर रहे, उसमें बसने वालों को हामी और नासर रहे। इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अब मेहमानों समेत पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।